Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You're watching the Salim Bukhari show. This is me Fiza Riaz. प्रोग्राम का आगाज़ इस खबर के साथ कि बल्ला, तीर और शेर ये वो तीन इंतखाबी निशान है जो कि किसी भी इलेक्शन के अंदर बड़े अहम होते हैं। उम्मीदवार का पता हो या ना पता हो, जिसने इस पार्टी को वोट डालना है ना, उसके लिए इस निशान का होना बड़ा ज़रूरी है। और अभी सबसे बड़ी खबर जो अभी तक आई है वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बल्ले के निशान से महरूम हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी केस का ये फैसला था जो कि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने सुना दिया है और अब उन्होंने कहा है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इस केस के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट से हम रुजू करेंगे। अगर हमें अपील का हक ना मिला तो उसके बाद हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई वोट चाहिए है, निशान चाहिए है अलॉट करना इलेक्शन कमीशन ने, तो वो बल्ला होना चाहिए है। इसके अलावा तौहीन अदालत केस में सरदार लतीफ़ खोसा पे बड़ी जो है ना बरहमी का इजहार किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने। उन्होंने कहा कि सरदारी का निज़ाम और नवाबी का निज़ाम अब ख़त्म हो चुका है और ये जो बिल पास किया गया ना, ये आप ही की हुकूमत में किया गया। जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, स्टेनो ने शायद गलती से लिख दिया है। तो उस पर चीफ जस्टिस कहते हैं आप तो बरखुदार, आपके साहबजादे जो हैं वो भी अपने आप को सरदार कहलवाते हैं। तो इन ज़रा तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और इसके अलावा बड़ा कंडेम करते हैं बाजोड़ में जो JUIF कारी खैरुल्लाह साहब के जो काफले पर अटैक हुआ है उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मोहसिन दावर साहब की भी गाड़ी पर अटैक हुआ है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशे होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रोग्राम के लास्ट में हम बात करेंगे इजराइल के जो जारी हमले हैं हमास पर, और हमास के जो नायब सरबराह हैं सालेह अल आरवरी, वो जो है वो जामे शहादत नोश किया है उन्होंने। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बल्ले के निशान पर पाकिस्तान तहरीक उम्मीदवार भी बड़े मायूस हैं, उनके सपोर्टर्स भी बड़े मायूस हैं, लेकिन आइन की रूह से फैसला तो दे दिया गया है। बुखारी साहब, बल्ला किसी का ना हुआ ना, हमारी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में चल रही है और यहाँ पर बल्ला चलाने वाले वो नहीं चल पा रहे, तो जिसके पास निशान है वो कैसे चलेंगे? तो क्या कहेंगे आप बल्ले के निशान पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी जमात का जो इंतखाबी निशान होता है जिस पर उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा हो वो उसके लिए अहम होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, उनको अपने अपने निशानात जो हैं वो भी बहुत प्यारे हैं और हाँ। उसके साथ वो अपने आप को एफिलिएट भी करते हैं। इसी तरीके से बल्ला जो है वो सिंबॉलिक है इस एतबार से, एक तो इमरान खान साहब जो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे 1992 में, उसके एतबार से उनकी शोहरत जो है और जो उनका हीरोइज़म है वो अपनी जगह मौजूद है। लिहाजा इसके हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो रही है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 दिन में ख़त्म होने जा रही है। मेरे ख्याल से ये सिलसिला अभी चलेगा। मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है अभी तक, ये मसला खिंचेगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये मसला अभी लंबा चलेगा। अभी तो तवक्को ये है कि 9 जनवरी को जब डिवीजन बेंच इसके ऊपर फैसला देगा तो शायद वो हतमी फैसला हो। पर बुखारी साहब, बैलेट पेपर्स कब छपेंगे अगर ये सब कुछ खिचड़ी बची रही तो? देखिए, ये सब कुछ जो है ना, इसके लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका हुआ है। उसके अंदर रहते हुए ही ये सारे फैसले उनको उसके मुताबिक करने पड़ेंगे। आज जो प्रोसीडिंग्स हमने सुनी है सुप्रीम कोर्ट की, मैं और आप बैठ के दोनों सुन भी रहे थे, वो उसमें भी यही है कि हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक हो जानी चाहिए ताकि किसी भी पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। एग्जैक्टली। जरा बल्ले की थोड़ी सी तारीख जो है वो मजीद बयान करते हैं। तारीख एक तो ये मैंने कहा कि आपको 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो इसके ऊपर हतमी फैसला जारी करेगा और अगर वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो गौहर खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपील लेके। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लीजिए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल कर दिया है, ये तो हमने आज सुन लिया है जी। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया था कि जनाब आपने 2 दफ़ा ट्राई किया है और आपका इलेक्शन जो है वो आपके अपने पार्टी मंशूर के मुताबिक भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी नहीं है, लिहाजा हम आपका ये निशान जो है वो खारिज करते हैं जी। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है मुअत्तल कर दिया था। ठीक हो गया जी, बल्ला वापस आ गया, बड़ी खुशियां मनाई गई, आपने देखा। उसके बाद 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने PTI के इलेक्शन सिंबल के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसला यानी हुक्म इम्तना के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर दी और 3 जनवरी को आपने देख लिया कि वो उसकी भी छुट्टी करा दी उन्होंने। तो ये कंट्रोवर्सी जो है, जैसा मैंने कहा, काफ़ी देर से चल रही है और कुछ दिन अभी और चलेगी। बल्ला उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने उसका आपको बता दिया, हवाला दे दिया और ये भी बता दिया है कि सिर्फ इसी पार्टी को अपना निशान प्यारा नहीं है, हर पार्टी को निशान जो है प्यारा होता है। अच्छा बुखारी साहब, मैं चाहूँगी इस पर भी रोशनी डालें कि अब ये फैसला आया है ना, पेशावर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जजेस के खिलाफ बोला जा रहा है। अब
یہ اس پر ہماری عوام کو کچھ خود سوچنا چاہیے. نہیں وہ نہیں بالکل نہیں سوچ کے دیں گے. آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے سوچنا بند کر دیا ہوا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ عدالتوں کو, اور یہ بالکل ایک روایت رہی ہے, ایک حقیقت ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جس بھی عدالت میں کبھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی کیس گیا ہے ان کو پریشرائز کرنے کی تمام تر کوششیں کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر. جو ان کے یوٹیوبرز ہیں, جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, انہوں نے کیا گت بنائی عدالتوں کی, عدالتی نظام کی, عدالت کے ججوں کی, وہ مجھے اور آپ کو یاد دہانی کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. تو ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت کو, ججوں کو آپ ڈرائیں گے تو آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں گے. اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے, بلکہ نوبت یہاں تک اس سے بہت آگے جا چکی ہے. تھوڑا سا ریکال کر لیں ہم تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ سمجھ پائیں صورتحال. سب سے پہلی پیشی جو خان صاحب کی ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, لاہور ہائی کورٹ میں کیا تماشا بنا تھا, کیا گت بنی تھی پولیس کی گاڑیوں کی اور سب کچھ, وہ ہم نے دیکھا. پھر دوسری دفعہ لاہور ہائی کورٹ گئے, اس سے بدتر ہوا. بالکل ایسے پھر جوڈیشل کمپلیکس کا سر, اس سے پہلے جو یہ کینال روڈ پہ جہاں پر اب اس کا خان چوک نام رکھ دیا گیا ہے, وہاں پر پیٹرول بم برسائے گئے, گاڑیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا. تو میں ان کا یہ رویہ ہے ایک کہ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکال لینا چاہیے. تو وہ ٹیڑھی انگلی سے نکال رہے ہیں, اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہاں پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پشاور چونکہ ان کی بہت ہوم بیس کہہ لیجیے یا اسٹرانگ کانسٹیچوئنسی وہ سمجھتے ہیں کیا ہے, لہذا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 2-3 جو ورکر کنونشنز کیے, افضل شیر مروت نے, وہ بھی کافی, اس میں کافی لوگ آئے تھے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. آپ نا حقائق نہیں چھپا سکتے آپ, کیونکہ آج اس دور میں جب میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے تو امیجز تو آپ کے ایک سیکنڈوں کے حساب سے جو ہے وہ آن ایئر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے اب یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر تو انہوں نے سب کو دشمن بنا لینا ہے, فوج کے ساتھ 9 مئی کو جو کچھ ہو چکا اس کے بعد کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. عدالتوں کے ساتھ میں نے آپ کو مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ کیا رویہ رہا ہے. اور the worst was جب وہ خان صاحب کی طرف سے ڈیزالو کی ہوئی نیشنل اسمبلی یعنی دوبارہ بحال کی گئی تھی, اس کے بعد ان 5 ججز کے ساتھ کیا بنا تھا اس کا بھی ہم تذکرہ ایک بار کر چکے ہیں. سو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ان سے بعید نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزریں گے اس حوالے سے, اور ہم ان کو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا ان سے استدعا کر سکتے ہیں یا تجویز دے سکتے ہیں کہ کوئی سسٹم آئینی ایسا رہنے دیں جس سے آپ کو کہیں ریلیف مل سکے. اگر آپ سب کے ساتھ دشمنی پال لیں گے, الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرانا ہے اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, نہ آپ کو ان پہ اعتماد ہے, نہ آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, آپ کہتے ہیں میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے التجا کی کہ سب میرے ساتھ بیٹھ جائیں, اگر تو پھر کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہی بات ہوئی فوج کے حوالے سے بھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ کبھی تو وہ چاہتے تھے کہ آئیں آ کے بات کر لیتے ہیں آپس میں, اور پھر اب انہوں نے التجائیں کی ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ مکافات عمل کہہ لیجیے آپ اس کو, یا شومی قسمت. میرے خیال سے ہر ایک چیز کے لیے کہتے ہیں تیار رہنا چاہیے. یہ اندیا تو دے دیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کہ جی اگر ہمیں ریلیف یہاں سے نہ ملا ہم سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ سے بھی اگر ہمیں ریلیف نہ ملا تو ہم آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن. اچھا یہ آپشن یہی ہے بس, ہاں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ڈویژن بینچ فیصلہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ اپیل پر بھی فیصلہ کر دیتی ہے تو یہ بلہ شلہ تو گیا, ختم. ہاں یہ سٹوری ختم, یہ کہانی ختم ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوگا, دیٹ از اے ورسٹ کیس سیناریو. آپ کے فرض کیجئے آپ کے 1100 امیدوار ہیں پروونشل اسمبلیز کے, نیشنل اسمبلی کے, تو 1100 مختلف سمبلز پر آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا اور پتہ بھی نہیں ہوگا, یا پھر آپ کسی اور پارٹی کا شیلٹر لے لیں اور اس کے سمبل کے تحت الیکشن لڑ لیں. چونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی ہے لہذا کوئی پارٹی ان کے ساتھ یہ شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اس ڈومز ڈے سیناریو کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہاں بیٹر سینس مسٹ پرویل. دیکھیں جتنی بھی صورتحال گھمبیر ہو, جتنے بھی حالات نازک ہوں, آپ کے پاس راستہ مذاکرات کے ذریعے رہتا ہے. آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل سکتے ہیں, آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, وہ باقی پارٹیوں کے وفد بھی تو ملے ہیں نا ان سے, تو آپ کے وفد کو ملنا چاہیے. سپریم کورٹ کے حکم پر آپ کو یہ آرڈر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے
وہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیٹ کے ساتھ ملے وہ ڈیلیگیشن گیا بھی وہاں، اور جو کچھ شکایات وہاں انہوں نے درج کرائی الیکشن کمیشن کے بقول انہوں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میں نہ مانوں کی پالیسی اختیار کی تو نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آ سکتا۔ پولیٹیکل گیم پلان جو ہے نا، پولیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں اٹس اے گیم آف کمپرومائزز۔ کہیں آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، کہیں آپ کو بیک اینڈ فورتھ جانا پڑتا ہے۔ دیٹ از واٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ۔ ایبسلیوٹلی۔ اگر آپ اتنا سخت گیر رویہ اپنائے رکھیں گے تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ سر یہ نقصان ہو رہا ہے نا، اب اس سے زیادہ ایکسپیکٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج جو فیصلہ سنا دیا گیا اس کے بعد، اچھا ایک یہ بات آزاد حیثیت سے، میں دوبارہ بیک ٹو دا ٹاپک اسے آؤں گی، آزاد حیثیت کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف جیسے ایکسپیکٹڈ مقبولیت وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، سیٹ لے سکے گی اتنی آزاد حیثیت میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، بالکل کوئی یعنی اس کے اوپر سیریسلی غور خود ان کی لیڈرشپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم رائے دے دیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے امیدواروں کا اتنے مختلف سمبلز کے اوپر الیکشن لڑنے کے حوالے سے آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب ایک یونٹ کے طور پر پارٹی نہیں ہے۔ خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد سے اس پارٹی میں دھڑے بندی ہے، 3-4-5 ویزیبل دھڑے جو ہے اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ سر پارٹی میں بچا ہی کون ہے؟ میں عرض کروں، وکلا ایک نیا ایلیمنٹ ہے اس پارٹی میں۔ وہ پہلے ان کے وکیل تو ہوا کرتے تھے، امیدوار نہیں ہوتے تھے، اب وہ امیدوار بھی ہیں۔ یس، بقول خود بہت امپورٹنٹ لوگوں کے کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ 70 to 80% ٹکٹس وکلا کو دیے جائیں۔ دیٹ مینس دس از اے ڈیلنگ ود دا ہارڈ کور ووٹر آف عمران خان، جو وکیل جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، جو وکیل کبھی ان سے ملا نہیں ہے، جو ان کے حلقے کا نہیں ہے، اس کو کیسے وہ ووٹ دیں گے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں ہے، مفرور ہے۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، جتنے بھی نام چاہے لے سکتے ہیں، مراد سعید ہیں، شہریار افریدی ہیں، دس دیٹ اور ادر، بہت سارے لوگ، بہت سارے ہیں۔ پھر ایک اور لاٹ ہے جو اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، جیلوں میں ہے یا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے ان کا، جیسا کہ 9 مئی کے بعد یاسمین راشد صاحبہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائی ہو رہا ہے۔ بچہ کیا جناب، ذرا سم ٹوٹل نکال لیں، جو آئی پی پی میں چلے گئے وہ بچ گئے ہیں۔ اچھا وہ جو الیکٹیبلز تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ریسپیکٹیبلٹی دلائی تھی انڈر وٹ ایور سرکمسٹانسز، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، وہ چھوڑ چکے ہیں، ان کو وہ چھوڑ کے اپنے بڑے سالڈ دھڑے بنا چکے ہیں، یعنی وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، ادھر پاکستان تحریک انصاف حقیقی یعنی پارلیمنٹیرین بن گئی، اور ان کے سروں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی کبھی عمران خان صاحب کے دست و بازو اور ایئرز اینڈ آئیز ہوتے تھے۔ ایبسلیوٹلی ایسا ہی تھا۔ اب آپ اگر اس کو اس سیناریو میں دیکھیں تو پھر باقی پی ٹی آئی کے پلے کیا رہ جاتا ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں صرف ووٹ بینک کا ہونا اور مقبولیت کا گراف آسمان پہ چڑھ جانا الیکشن کے پروسیس میں کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ سر الیکشن ڈے، الیکشن کا پروسیس اور پھر الیکشن والے دن کا وہ پوری سائنس جو ہے وہ مختلف ہے۔ نہ پی ٹی آئی 2018 میں اس کے لیے ٹرینڈ تھی، نہ وہ آج ٹرینڈ ہے، اس لیے کہ سب کچھ کیا پی ٹی آئی نے پارٹی کی آرگنائزیشن کے اوپر یا ری آرگنائزیشن کے اوپر کوئی توجہ نہیں، ایڈمنسٹریشن اینڈ آرگنائزیشن اس پر کوئی توجہ نہیں دیا۔ بخاری صاحب nobody has to pay the price but PTI۔ پی ٹی آئی ایگزیکٹلی۔ ہم جاتے ہیں ناظرین بریک پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ سرداری کا نظام پاکستان میں کیا کیا رنگ کھلاتا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا ایک صحیح فارم ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن لکھتے ہیں یا ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی کورٹ میں وکیل آپ کا پیش ہوتا ہے، ساتھ میں آپ پیش ہوتے ہیں اور آپ کی کیس کو سنا جاتا ہے، میرٹ پر ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، ادروائز ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور آپ کو سزا دے دی جاتی ہے۔ اب ایسی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی توہین پر پی ٹی آئی جو تھی وہ فریق تھی اور وہ جا کر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ اب سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئے تو مکالمہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ سمجھ سے باہر تھا کہ یا تو پی ٹی آئی والے چاہتے ہی نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن پر جو کیس ہے وہ اس کی مزید پروسیڈنگ کی جائے، یا پھر وہ بالکل ہی بے ہوشی میں اور بغیر تیاری کیے آئے تھے۔ سمجھ سے باہر تھا بخاری صاحب۔ میں نے ٹی وی پر جب یہ مکالمہ سنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ لطیف کھوسہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کی شکایت ہے، نہ ان کے پاس پیپر ہے، نہ وہ ٹریبیونل میں گئے ہیں، اور وہ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہر جگہ پر سرداری نہیں چلے گی۔
سرداری کے حوالے سے تو میں اور آپ جو ڈسکس کر رہے تھے وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی. آبویسلی سرداری سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے اور کیا بھی پیپلز پارٹی نے تھا, اور جب پیپلز پارٹی کا ہی کوئی سابقہ لیڈر جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سردار لکھے گا تو یہ چٹکی کاٹنے میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو وکلا کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں نا کہ صحیح فورم پہ جانا چاہیے, صحیح تیاری کر کے آنا چاہیے, ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں, چاہے وہ سینئر ترین ہے, چاہے وہ سیکنڈ ٹیئر ہے, چاہے وہ تھرڈ ٹیئر ہے, وہ بغیر کسی تیاری کے جاتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ بلیم دیم, کیونکہ ان کو تیاری کر کے جانے کی عادت نہیں ہے نا. پہلے تو عدالتیں بیٹھی ہوتی تھی, آوازیں دیتی تھی, جیسا بس اڈے پہ نہیں آپ جاتے لورے میرے پاس لاؤ, گلزار صاحب جو ہیں یا کھوسا صاحب ساڑھے کو لے آؤ, ہم فیصلہ کر کے دیں گے. تو وہ اس کے عادی ہیں, بغیر تیاری کے جاتے تھے, وہ شکل دیکھتے تھے ان کے اور فیصلہ ان کے حق میں دے کے اور رکا پکڑا کے بھیج دیتے تھے. اب آپ کو میں ذرا سیکوینس سے تھوڑا سا مثالیں دے کے اگر سمجھاؤں, اگر آپ کو یاد ہو طارق رحیم صاحب کا جو ایکسپوجر ہوا تھا سپریم کورٹ میں ہوا تھا, کیا گت بنی تھی ان کی, جو اتنا بڑا نام تھا, لوگ ڈرتے تھے ان کے نام سے, پتہ چلا بھائی کے تو پلے ہوا نکل گئی, نکلی ہوا. ٹھیک ہے, بالکل. اس کے بعد ابھی کل دیکھیے آپ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اور آج کھوسا جیسے بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے. حامد خان صاحب کا بیچ میں تذکرہ ہے, وہ میں جان کے نہیں کرتا کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں. جو آج کھوسا صاحب کے ساتھ ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل بغیر تیاری کے گئے تھے. کیسے؟ ذرا ہم سیکوینس کے ساتھ چلیں گے, جی بتائیے, زیادہ مزہ آئے گا. دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے پاس آنا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ, آپ ہمارے پاس آئے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن لے کر, آپ ہمیں بتائیے کیا اسپیسیفک ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہوئی الیکشن کمیشن نے, جو ہم نے 22 دسمبر کو جاری کیا تھا حکم نامہ, اور 24 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کمپلائنس رپورٹ جو ہے وہ دے دی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جتنی مرتبہ بھی انہوں نے پوچھا وہ یہی کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایک اسپیسیفک مثال ساتھ نہیں لگائی تھی. ٹھیک ہو گیا. شکایت کی کاپی تک نہیں لگائی. انہوں نے پوچھا, چیف جسٹس نے پوچھا آپ کی شکایت کی کاپی کہاں ہے؟ ندیپ کھوسا صاحب نے جواب دیا کہ میں نے شکایت کی کاپی تو لگائی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حال ہے بھائی, وہاں بندیالی عدالت نہیں ہے, کھوسوی عدالت نہیں ہے, ساکبی عدالت نہیں ہے, تو خود ہی آپ کوئی گلزاری بھی عدالت بھی نہیں ہے. تو آپ خیال کریں کہ آپ جب قاضی فائز عیسیٰ جیسا جسٹس بیٹھا ہوگا, چیف جسٹس بیٹھا ہوگا, تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اب آگے آ جائیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی خاطر یا آپ کی خاطر ہم الیکشن کمیشن بن جائیں, تو یہ تو ہم نے نہیں کرنا, نہ یہ ہمیں کرنا چاہیے, نہ یہ ہمارا کام ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, جس کا آپ نے شروع میں تذکرہ بھی کیا, کہ جو فورمز اویلیبل ہیں پہلے ان کے پاس پہ تو جائیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ڈویژن بینچ سے بھی فیصلہ نہیں ہوتا, آپ ٹریبیونل میں اپیل کریں, وہاں سے اپیلز ریجیکٹ ہوتی ہیں, پھر ہمارے پاس آئے, ہم آپ کی بات سن لیں گے. میرے خیال سے دیٹ واز ان آل فیئرنیس. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے اصرار کر کے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے, کھوسا صاحب آپ ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے, پورے پاکستان میں ہمیں کاغذات جمع ہی نہیں کرانے دیے گئے, تو ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے کتنے کاغذات منظور ہوئے. ایکسیپٹیبلٹی پر بات نہیں ہے, صرف ریجیکشن پر بات ہے کہ ریجیکٹ کتنے ہوئے. اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں تھا. جواب تھا لیکن اگر وہ یہ بتا دیتے تو پھر کیس کیا تھا. ہم ذرا تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ صحیح فیکٹس اینڈ فگرز. پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے 2600 سے زیادہ کاغذات نامزدگی یعنی جمع کروائے گئے, جس میں سے 385 ریجیکٹ ہوئے ہیں. اور یہ ریجیکشن صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, وہ یہ اس لیے ہوئی کہ ایک ایک حلقے سے 12 امیدوار, درجن امیدواروں سے زیادہ کے کاغذات تھے. دوسری پارٹیوں کا آپ ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں, نون لیگ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں, ٹی ایل پی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں, بہت ساری دیگر جماعتوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو اٹس اے پروسیس. ایک حلقے سے 31 امیدوار بھی. کریکٹ, یہ ایک پروسیس ہے, اور جس میں ہر پارٹی کے ساتھ اس کے میرٹس کے اوپر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو تھوڑا سا ہم ناظرین کو اور یادداشت ان کی تازہ کر دیں. ابتدا سے ہی آپ نے ان کے ساتھ پنگا کر لیا کہ جی ہمیں تو اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر, سکندر سلطان راجہ صاحب پہ. جی اسی کی بات. جی بالکل. ہاں جی کہہ دیا. اور اس وقت بھی آپ کے پاس اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی جواز یا کوئی ویلڈ پروف نہیں تھا یہ کہنے کا. آپ کو چونکہ عادت ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو ڈراؤ, ان کو دھمکاؤ, اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ لو. وہ شخص ذرا تھوڑا سا ضدی ہے, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب اس طرح تو نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں صرف وہ میر مجھے یاد آ رہے ہیں, میر کا شعر ہے, میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی اب توقع بھی یہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ فیور کرے تو نہیں ہوگی نا, میرٹ پر ہوگا نا سب کچھ بھی. ہیونگ سیڈ دس, 2-3 باتیں اور اس حوالے سے میرے خیال سے ہمیں کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جہاں عدالتی جنگ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے خلاف محاذرائی جاری ہے, وہاں ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بھی بڑی گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے. بالکل بالکل, آج 2 بڑے افسوسناک واقعے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے ہم اگر پیچھے جائیں, بہت پیچھے جائیں گے تو بات بہت بڑی لمبی ہو جائے گی. ریسنٹ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے قافلے کے اوپر فائرنگ حافظ حمداللہ پہ, پھر مولانا فضل الرحمان پہ, بعد اب آج صبح محسن داوڑ کے جو موٹرکیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے گولیاں برسا دی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد قاری صاحب ہیں, ان کا نام بھی ہے یہاں کہیں, قاری خیر اللہ صاحب جو JUI کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہو گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ who are those people who are doing it. پتہ آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, پتہ ہمارے ناظرین کو بھی ہے, سب سے کون سے ایلیمنٹ کس کے سپانسرڈ اور کس کے حمایتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے انٹرم گورنمنٹ سے, لا انفورسنگ ایجنسیز سے, کہ وہ نظر رکھیں ان لوگوں کو الیکشن کے پروسیس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے دورے پر آیا ہے, اور اس میں تمام ان کی ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں, انٹیریئر منسٹری کے لوگ بھی ہیں, ہمارے یہاں سے بھی اسی طرح سے کمپوزیشن ہے. اور 2 چیزیں انشور کرنا فوکس ہے, وہ یہ کہ ایک تو ہمارے بارڈر کی وائلیشن نہیں ہونی نہ کی جائے, یس ٹھیک ہے, اور یہ ذمہ داری ہے کابل گورنمنٹ کی کہ وہ اپنی طرف سے اس کو انشور کرے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی. اس لیے کہ ہمارے ہاں الیکشن کی وجہ سے اب صورتحال بہت ورنریبل ہے. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ کہ اس طرح کی کارروائیوں کی کھلم کھلا اجازت دی جائے. تو ہم توقع رکھیں گے اپنے لا انفورسر سے کہ وہ اس کو انشور کریں کہ پاکستان میں امن جو ہے وہ کسی صورت میں خطرے میں نہ جائے, یقینی بنایا جائے امن کو, کیونکہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ڈیلیگیشن ہے, آئی ہوپ سو کہ اس کے دوررس نتائج ہمیں نظر بھی آئے, کیونکہ 8 فروری کو جو الیکشنز ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کی اکانومک سچویشن کے لیے اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس جو ہے طوفان, اس کو تھمنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ الیکشنز ٹائم پر ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ مسلسل جاری ہے, اور ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائی جن کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں وہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. اب ہم جس ایشو پر بات کرنے جا رہی ہیں وہ ہے حماس کا اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت جنگ جاری ہے, جس پر پوری دنیا خاموش تماشائی ہے, لیکن جو ویسٹ ہے وہ پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. اور ابھی حالیہ جو جارحیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں حماس کے جو نائب سربراہ ہے صالح العروری کی اسرائیلی حملے میں شہادت ہوئی ہے. اس کے علاوہ قسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیر فائندی, ابو عامر اور عزام الاقرا ابو عمارہ بھی افسوسناک واقعے میں شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں جو کہ حماس کے بڑے اہم رکن ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پورا بدلہ لیا جائے گا اور اسرائیل کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا کہ وہ کچھ بھی کارروائی کرے اور اس کے بعد جانے دے, اور جب تک ہم آزاد نہیں ہو جاتے تب تک ہم اپنے ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں. میں بخاری صاحب چاہوں گی کہ ہمارے جو مظلوم فلسطینی ہیں, ایک طرف حماس ہے جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں, دوسری طرف میں تو ٹیررسٹ اسرائیل کہوں گی جو کہ دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے, لیکن اس میں مظلوم فلسطینی جن کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ لڑنے کو کچھ ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی جو ایک سمبل ہے اس سے ایک اگلی سٹیج ہے جس کو صہیونیت کہتے ہیں. صہیونیت, اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے دس از صہیونی ایجنڈا. جو کرائے پر رہنے کے لیے آئے تھے, مالک مکان بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں, جو کہ جب تک ایک آخری فلسطینی بھی زندہ ہے وہ یہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے تھوڑا سا ذرا صورتحال کو اگر ہم ریکال کر لیں, جو اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اندر حماس کے لیڈر کا قتل ہوا ہے, شہادت میں تو کہوں گا جو شہادت ہے سر, اس سے ایک تو فوری رد عمل یہ ہونے جا رہا ہے کہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہونے جا رہا ہے, اور یہ لبنان کو جنگ میں گھسیٹنے کی اسرائیلی سازش ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے لیڈر تھے کہ اس کے انتقام کی آواز جو ہے ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے. جی. حماس کے جو اسماعیل ہانیہ ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. اسی طرح سے حزب اللہ کے جو حسن نصر اللہ ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے. ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ قیمت چکانا پڑے گی اس کی, اور میرے خیال سے یہ بالکل درست ہے. اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس
حد تک اس پوری صورتحال سے لا تعلق رہ سکتا ہے. ہاں جہاں تک ان کی لیڈرشپ کا تعلق ہے، انہوں نے ہر بدلتے لمحے کے اوپر بیان جاری کیا ہے، بڑا جارحیت والا بیان دیا. اور انہوں نے جو حوثی لوگ ہیں یمن کے، وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہاں بحری جہازوں کے خلاف، اس کی مکمل سپورٹ کی ہے. اور جس دن اسرائیل نے غلطی کی ایران کو بیچ میں ملوث کرنے کی یا گھسیٹنے کی، الزام تو انہوں نے لگایا ہے، امریکہ نے بھی لگایا، انہوں نے بھی لگایا ہے، تو مجھے احمدی نژاد یاد آ رہے ہیں، ان کے جو وزیر اعظم تھے، الیکٹڈ وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے کبھی ایران سے پنگا کیا تو 3.5 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اسرائیل کو. یہ بیان was not ill founded, was not جذباتی بیان. جن لوگوں نے ایران کی اندرونی سیاست کو دیکھا ہوا ہے، جن لوگوں کو پاسداران کا پتہ ہے، جن لوگوں کو پاکستان ایران کے نیوکلیر پروگرام کی سٹیجز کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس بیان میں بڑی جان ہے. Having said that, تبھی تو پابندیاں لگاتا ہے امریکہ بار بار. کریکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ سین وائسز جو ہیں وہ ہمیشہ ہر مشکل ترین صورتحال میں کہیں نہ کہیں سے سنائی ضرور دیتی ہیں. اسی طرح کی ایک آواز ہم تک پہنچی ہے جی، وہ ہے برنی سینڈرز، جو امریکہ کے یعنی رہنما بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں. سینیٹر ہے، بڑے فیمس. جی ہاں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی فوجی اور مالی امداد فوری طور پر سینٹ کو بند کر دینی چاہیے. اور یہیں بات ختم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ امریکی بمبوں، میزائلوں اور توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ جو فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس میں امریکی شہریوں کو شریک ملزم نہ بنایا جائے. بالکل. یہ میرے خیال سے اتنی بھرپور آواز ہے کہ ویسے تو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا عالمی رائے عامہ کس برق رفتاری کے ساتھ فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے، لیکن یہ ان کے سسٹم کے اندر کے لوگ اگر یہ بات کہیں گے تو پھر یہ صورتحال اور امریکہ کے اندر سر امریکن پبلک اور اس کے علاوہ جوئش پبلک بڑا کھل کے سپورٹ کری ہے فلسطین کو. اچھا آگے چلیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو آہستہ آہستہ جب برف پگھلنے لگتی ہے نا، پتہ ذرا دیر میں لگتا ہے کیونکہ وہ رستا ہے نا پہلے پانی. امریکہ کی طرف سے میتھیو میلر ان کے سپوکس پرسن ہے، یعنی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، انہوں نے اسرائیل کے وزراء نے ایک بیان دیا تھا کہ جی فلسطینیوں کو فوری طور پہ غزہ خالی کر دینا چاہیے. جی اس کے اوپر جتنا اسٹرانگلی ورڈڈ بیان ہے، مجھے حیرت آئی ہے. if that is the change of mind and change of heart تو پھر تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ ملر نے کہا. اوکے بالکل ٹھیک. اسرائیلی وزراء کے بیان کی مذمت کرتے ہیں جس میں انہوں نے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کا حکم دیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن کا بیان ہے یہ جو آگے سنیے. آخری جملہ جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے. If that is what the State Department policy is today, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت کے اوپر، امریکی انتظامیہ کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. الیکشنز ہیں نا سر، الیکشن بھی ہیں، اور جس طریقے سے وہاں کی پبلک اینڈ ابو آل، اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں بڑی ناانصافی ہوگی، امریکہ میں بسنے والے جیوز نے جس طریقے سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نکل کے مختلف شہروں کے اندر جس طریقے سے فلسطین کی کاز کو سپورٹ کیا ہے، میرے خیال سے امریکہ کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اب بات جو ہے یہ ہمارے اختیار سے باہر جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اسرائیل اس جنگ کو جتنا مرضی طول دے لے، جتنا مرضی اس کے حوالے سے سازشیں کر لے، حماس اور حزب اللہ یہ دونوں فلسطین کی کاز کے لیے کھڑے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کا ایک ہی پیغام ہے وہاں کے تمام لوگوں کو جو اس وقت اسرائیلی دہشت گردی، اسرائیلی اسٹیٹ ٹیررزم کا شکار ہیں، کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. اسی نوٹ کے ساتھ، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کی اور اس کی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اللہ حافظ.